बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया कीजिए ताकि दिन भर की रूटीन खूबसूरत गुजरे। आज तबीयत थोड़ी नासाज है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर जिस पर डिस्कशन करेंगे। हमेशा आपको पता है कि हमारे मौज़ूआत हालात हाज़रा से रिलेट करते होते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारी एजुकेशन से मुतालिक। कहते हैं किसी भी कौम को आपने तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। और अगर किसी कौम की आपने तरक्की उससे छीननी है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उनसे छीन ले, उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन। तो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तालीम की जब हम बात करते हैं, बच्चे का बुनियादी हक़ है कि वो तालीम हासिल करे। इस वक्त हम हालात हाज़रा में क्या देखते हैं, हमारा जो तालीमी सिस्टम, तालीमी निज़ाम है, एक तो वो डिवाइड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या है कि उसमें रट्टा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उसका रुझान बढ़ता जा रहा है कि बच्चे को किताबों में इन्वॉल्व कर दिया गया है, उसे नंबरों की दौड़ में जो है वो लगा दिया गया है और इसे ज़्यादा ज़्यादा यही उसके माइंड में चीज़ ट्रिगर कर रही है कि मुझे कैसे नंबर ज़्यादा लेने हैं, कैसे मुझे अव्वल पोजीशन पे आना है, किस तरह मुझे A+ ग्रेड लेते हुए अपनी डिग्री मुकम्मल करनी। अब वो जो पढ़ रहा है क्या उसको वो समझ भी पा रहा है, क्या वो जो चीज़ अमली ज़िंदगी में उसके काम आनी है, क्या वो उस पर अमल किए हुए हैं। ये आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आया ये जो हमारी तालीम में रट्टा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, इसका रुझान बढ़ता जा रहा है कि इसका ये सिस्टम बेसिकली बुनियादी इसके पीछे वजूहात कौन सी हो सकती है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। बहुत ही अहम टॉपिक है एजुकेशन और फिर रट्टा सिस्टम जो हमारे बच्चों में बढ़ता जा रहा है। क्या समझती हैं कि तालीम आमतौर पर जब देखते हैं कि क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए लेकिन कमी उसमें देखने को मिल रही है, रट्टा सिस्टम उसमें आ रहा है, बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया महविश, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ किया है और आपने तालीम की अहमियत के हवाले से जो बात की है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि तालीम ऐसी चीज़ है और सेहत ऐसी चीज़ है जो किसी भी कौम के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी मजबूत बुनियाद के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इन दो चीज़ों को हटा दिया जाता है तो किसी भी कौम को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही तो इससे तो मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करती हूँ। दूसरी बात ये कि रट्टा सिस्टम रट्टे के ज़रिए जो है किताबों को रटा के सिर्फ़ उनके बारे में फिर एक असेसमेंट ले लेना कि इनकी मेमोरी कितनी अच्छी है, तो वो मेमोरी बेस्ड होते हैं सारे के सारे टेस्ट भी और सारे के सारे जजमेंट के तरीके जो एवेल्यूएट करने के तरीके होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। अब दुनिया में बहुत तरक्की हो चुकी है, मेमोरी की अहमियत से या अच्छी यादाश्त की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। ये एक क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है और इसको इसकी अहमियत जो है अपनी जगह। लेकिन दूसरी तरफ हमें समझ को, अक्ल को भी जो है वो रिवाज देने की ज़रूरत है ताकि क्योंकि अभी हमें बहुत सारा डाटा मिल जाता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, डाटा पड़ा है, उसको इंसानी यादाश्त के अंदर पूरे का पूरा महफूज रखना मुमकिन नहीं है। ऐसे लेकिन उससे आप काम लेने का तरीका ये है कि आप बच्चों के अंदर वो सलाहियत पैदा करें, वो काबिलियत पैदा करें कि वो जो डाटा मौजूद है या वो जो मवाद मौजूद है उसके अंदर से अपने मौजू के मुताबिक, अपनी असाइनमेंट के मुताबिक जो है एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जो है वो उसको हल कर सके। तो ये जो चीज़ है इसको अभी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है और इस हिस्से में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी एक दफ़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम को कैसे देखना है, ये हमारा निसाब क्या कहता है और दूसरी तरफ जो निसाब हम बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं क्या उसमें इतनी जान है कि वो बदलते हुए हालात के जो तकाज़े हैं उनको पूरा कर सके और उस तरह से हम अपनी तालीम को और उसकी अफादियत को बेहतर कर सकें। ठीक। देहातों का जब हम निज़ाम तालीम देखते हैं बहुत सुस्त अमल है वहाँ पे, तो जी जी, वहाँ कैसे बेहतर बनाया जाए, एक मयारी तालीम मुतारिफ़ करवाई जाए? देखें जिस तरह से एक
شہر کے اندر آپ کو لائف بہت تیزی سے بھاگتی دوڑتی نظر آتی ہے. یہ درست ہے کہ دیہاتوں میں اس طرح سے ابھی تک لائف نہیں ہے. وہاں پر زندگی جو ہے قدرے شہروں کے مقابلے میں قدرے سست ہے. لیکن کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب لوگ وہاں پر بھی کافی ایکٹیو ہیں. اگرچہ کہ وہ جو ان کی دیہاتی طرز زندگی ہے اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن اپیرنٹ تبدیلی ہے. ایک جو سوچ اور نظریات میں یا ایک طرز زندگی میں جو ایک بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ ابھی تک نہیں ہے. اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے, اس میں دوبارہ سے میں یہی کہوں گی کہ اس کو ہم آل آف سڈن نہیں کر سکتے. اچانک سے ہم کہیں گے کوئی چینج آ جائے اور ہم اس کو کوئی ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہو اور ہم وہ گھمائیں, یا کوئی ایسی چیز کوئی ایک فارمولہ بنا لیں اور اس کے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تبدیلی بتدریج لانی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انتظامی امور ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کہ کمیونیکیٹو ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹریٹجک ہوتی ہیں. ان تینوں مرحلوں کو, ان تینوں سٹیجز کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, امتحانات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں پیرنٹس ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ٹرافی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو کیا یہ تعلیم کا معیار بلند کرنے کا کوئی جدید طریقہ؟ میں اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ ٹرافیاں دینا کوئی بری بات نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ نا چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے بہت زیادہ. ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو سفوکیشن ہے جو کہ مالی مشکلات کی وجہ سے ہے یا مواقع کی کمی کی وجہ سے ہے, ہمیں اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اپنے بچوں میں یہ ٹرافیاں اگر تقسیم کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو ایک مطلب اس کو پازیٹیو لینا چاہیے, یہ بری بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف بات جو ہے وہ ذرا گہری ہے کہ جو بچے چھوٹی کلاسز سے بڑی کلاسز میں آتے ہیں, چھوٹی کلاسز میں تو آپ ان کو ٹرافیز دیں تاکہ ان کی خود اعتمادی بڑھے اور وہ اعتماد کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھ سکیں. لیکن جو تعلیم کا معیار بتدریج اوپر ہوتا جائے, یعنی وہ ہائی اسکول میں آ جائیں یا پھر کالجز میں آ جائیں یا پھر یونیورسٹیز میں آ جائیں, تو وہاں پہ بتدریج معیار کو بہتر بنانے کی ہمیں بہت شدید نوعیت کی ضرورت ہے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی, کیونکہ میرا نوجوان نسل کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہتا ہے بحیثیت استاد, تو ہمیں سکلز بیس جو ہے وہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے. سکل خالی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی بہت ہی ایک خاص کسی شعبے میں سکل سکھا دیں. سکل یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو بیسک سکلز دیں, کیونکہ ایک بچی اگر یونیورسٹی سے تعلیم دے کے نکلتی ہے تو اس کو کھانا بنانا بھی آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے, اپنے اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا بہت زندگی کے ہر شعبے کے متعلق, سینے پرونے کے متعلق, اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے, اس کو جو آج کل بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو ان جو مہارتیں ہیں اس میں اس کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ باہر کے ممالک کی اگر آپ تعلیم دیکھیں تو وہ چند ایک چیزیں ہیں جو ان کو وہ اسکول جب وہ ہائی کلاسز میں آتے ہیں بچے تو سکھاتے تھے, مثلا ڈرائیونگ ہے یا سوئمنگ ہے, وہ ان معاشروں کی ضرورت بھی ہے یا وہ اس کے لیے ان کے پاس مواقع موجود ہیں. ہمارے پاس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مواقع سرے سے موجود ہی نہیں ہیں, جہاں موجود ہیں کم از کم وہاں تو امپلیمنٹ کریں اور یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب بہت سارے کام ایسے ہیں یا ایسی جابز نکل رہی ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں تو جس میں کہ اگر بچے یا نوجوان بچیاں اگر ان کو ان جابز میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنی کم از کم خاندان کی حد تک اپنی مالی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایون کچھ میں نے کیسز ابھی ایسے بھی دیکھے ہیں, اگرچہ بہت کم ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن اب وہ نہ صرف خود پڑھ رہے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں تعلیم لے رہے ہیں, اپنی فیسیں بھی جمع کرا رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, آن لائن کام کرتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کے مواقع دینے کی اور ان چیزوں کو رواج دینے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اس قسم کی چیزوں سے بچیں. اور بچوں کو ریوارڈ دینا یا ان کو ٹرافیز دینا ابتدائی کلاسوں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے. صحیح. تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بچہ اتنا محنتی ہے, اسٹرگل کرنا جانتا ہے, چیزوں کو پک کرنا جانتا ہے, وہیں پہ رٹا سسٹم اس پہ زور دیا جاتا ہے. تو کیا اس سے جو ہمارا بچہ ہے وہ خود اعتمادی سے محروم نہیں ہو جائے گا, سیلف کانفیڈنس کی کمی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ واقعی رٹے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ بیسک الفابیٹس ہیں یا بیسک جو حساب کی یا میتھمیٹکس کی جو کچھ چیزیں ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں بیسک, اس میں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو
کچھ میموری بیس چیزیں ہیں جو کہ اس وقت بھی نصاب کا حصہ ہیں اور وہ دنیا کے ہر نصاب کا حصہ ہیں، اس کو آپ نہیں روک سکتے، اس کو آپ کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ جو ابتدائی کلاسز میں جو ان کی میموری ظاہر شارپ ہوتی ہے، بڑی کلاسز میں سلولی گریجولی وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس وقت تک تو اس کو چلتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو اسپیشلی بچے میں اب ان کو کہہ رہی ہوں جو کہ یونیورسٹیز میں ہیں اس وقت یا بڑی کلاسز میں ہیں، ان کو کریٹیکل تھنکنگ یا انالیسس کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ تجزیہ کر سکیں، چیزوں کو دیکھ سکیں، اچھے برے میں تمیز کر سکیں، صحیح غلط کی پہچان ان کو ہونی چاہیے، ان کو ڈیٹا دیں. جیسے اوپن بک ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری کتابیں اور ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے اس کو دیکھ کے اسیس کر کے کرنی ہے. اس طرح سے وہ کتابوں کے قریب آتے ہیں، اس طرح سے ان میں مطالعے کی عادت بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے صرف میموری بیسڈ ٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس طرح سے اوپن بک ٹیسٹ ٹائپ جو ہے چیزوں کو رواج دینے کی ضرورت ہے. کیسے بچے کو رٹے سسٹم سے کیسے بچائیں؟ رٹے سے اس طرح سے جیسے بچے کو آپ نا کام ایسا دیں جیسے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جیسے پودوں کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ پودے کو بتائیں گے کہ اس کے 4 حصے ہیں، اس کا جڑ، تنا، پتے، پھول، پھل، یہ جو ہے 4-5 حصے ہوتے ہیں. اس طرح بھی آپ رٹا سکتے ہیں، آپ بچے کو زور دیں کہ جی رٹو ہی رٹیں. لیکن دوسری طرف آپ بچے کو دکھائیں پودا اور دیکھیں کہ اس سے پوچھیں کہ بچے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھیں پریکٹیکل ایک چیز ہوگی. اسی طرح سے ایک بچے کو اگر آپ مضمون لکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ تم مثلا ایک بچے کو کہیں کہ آپ لاہور کی سیر کے اوپر مضمون لکھو، اگر بچے نے لاہور کی سیر کی نہیں تو صرف آپ رٹا ہی اس کو کرائیں گے نا. آپ اگر اس کو سیر کرا دیتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر مضمون لکھو تو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر پائے گا. تو یہ 2-1 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اس محدود وقت کی وجہ سے، ورنہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ بہت سارے اساتذہ کرام جو ہیں بہت سارے اسکولوں میں اس کو اپلائی بھی کر رہے ہیں. میں سلام کرتی ہوں ایسے استادوں کو جو کہ ایکسٹرا پین لے کے، ایکسٹرا درد لے کے جو ہے وہ قوم کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کر سکیں. تو یہ اب کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. پھر انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار مواد ایسا پڑا ہوا ہے جو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ دے کے بچوں کو رٹے سے ہٹا کے ان میں سمجھ پیدا کرنے والی جو ہے تربیت فراہم کرتا ہے. کیا یہ وجہ بھی ہے کہ بچوں میں ہم نے امتحانات کا خوف، نمبرنگ کا، گریڈز کا اور اس کا ڈال دیا خوف تھا، اسی وجہ سے وہ رٹے کی طرف آ رہے، کانسیپٹ سمجھ نہیں پا رہے؟ دیکھیں جی ایگزام سٹریس جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پیغمبروں نے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ امتحان میں نہ ڈالا، امتحان کا سٹریس ایک اپنی جگہ. لیکن یہ جو سٹریس ہے اس کو اگر ہم پازیٹیو ڈائریکشن دے سکتے ہیں تو اس کو ہم مثبت طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں. کہ اگر سٹریس نہیں لیں گے تو وہ پھر پرفارم نہیں کریں گے نا. ایک حد تک تو سٹریس جو ہے وہ نارمل ہے، لیکن اگر وہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے پھر وہ اب نارملٹی کی طرف چلا جاتا ہے. دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین دیز ٹو لمٹس. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے خودکشی بھی کی. ہاں یہ والی بھی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اب ہماری آبادی کروڑوں میں ہے، اس میں چند ایک واقعات ہیں، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. لیکن پھر بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو اتنا اوور برڈن کر دیں کہ وہ زندگی کے بارے میں ہی نہ سوچیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے بارے میں ہی نہ سوچیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں محسوس کریں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کو جینے کا رستہ دکھائیں. اور دیکھیں کچھ بچوں میں کچھ چیزوں کا کرنے کا کیلیبر ہوتا ہے. ایک اچھا اسکول جو ہے یا ایک اچھا استاد جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو دیکھ سکے اور پھر اس کو اس کے مطابق جو ہے اس کی رہنمائی کرے. اور وہی ادارے نام پاتے ہیں اور وہی استاد جو ہیں وہ اچھے مانے جاتے ہیں جو بچوں کی اس طرح کی ہڈن کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بلکہ پھر اس کو پالش کرنے میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اساتذہ کرام پہلے بھی محنت کر رہے ہیں اور اگر اس نقطے کے سمجھ کے وہ اور اس کے اوپر زور دیں گے تو میرا خیال ہے بہتر طریقے سے کام کریں گے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو اس بات کو اس چیز کو فروغ دینا ہے، اس روایت کو فروغ دینا ہے کہ پڑھے لکھے انسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے.
کیونکہ اگر معاشرے میں یہ تضاد ہوگا کہ پڑھے لکھے جو ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی یا ان کی قدر نہیں ہو رہی یا وہ ان کو بس ڈگری لے کے وہ پھر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ نئی نسل کو کس طرح سے کہیں گے پڑھائی کی جانب آؤ یا تم زیادہ محنت کرو، یا استاد جو ہے وہ کس طرح سے استاد کو صرف آپ جس کو کہتے ہیں پرائمری مینیجریل لیول تک رکھیں گے یا ان پوسٹ تک رکھیں گے یا اس کو وہ سٹیٹس دیں گے اپنے معاشرے کے اندر، تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ کس طرح سے ایک رول ماڈل سیٹ کریں گے بچوں کے لیے یا نوجوان نسل کے لیے. تو نوجوان نسل کے لیے اگر رول ماڈل سیٹ کرنا ہے تو آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کو اہمیت دینا ہوگی، ان کو رسپیکٹ دینا، ٹرو رسپیکٹ دینا ہوگی، ان کو ہر شعبے میں اوپر لے کے آنا ہوگا. تبھی جو ہے آپ رول ماڈلز جو ہیں اپنے معاشرے کو صحیح والے رول ماڈلز دیں گے، ورنہ فالس رول ماڈلز دیں گے تو پھر آپ ایک فالس اسٹریٹجی کو ہی فروغ دیں گے جس کے اثرات جو ہیں وہ کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے، وہ نیگیٹیو کی طرف جائیں گے. یقیناً ناظرین، اگر آپ تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگوں کو ویلیو نہیں کرتے، انہیں آگے نہیں آنے دیتے، ان سے مستفید نہیں ہوتے، تو یقیناً معاشرے میں بہت بڑا ایک بگاڑ آ سکتا ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ بھی رہا ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کریں آج رٹا سسٹم کے حوالے سے کہ یہ جو ہمارے تعلیمی اداروں میں رٹا سسٹم بڑھتا جا رہا ہے، اس کا رجحان کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحبہ، بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ہمارا نصاب ہے اس میں کس قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ میں اس طرح سے ہے کہ ہمیں اس وقت نصاب کو ریویو کرنے کی ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، طریقہ کار تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. میں بہت زیادہ اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ آپ ہر دفعہ ایک نئی ایجوکیشنل پالیسی لائیں اور پھر آپ چینج کریں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ان کو واقعی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً اس وقت جیسے ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی افادیت کتنی ہے، اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں، اس کے پازیٹیو اثرات کیا ہیں. ہمیں اساتذہ کرام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح سے پازیٹیو سائڈس پہ جو ہے وہ بچوں کو لے کے جانا ہے، نیگیٹو سائڈ سے ان کی توجہ کو ہٹانا ہے. آپ نے کس طرح سے سوشل میڈیا کو، اگر بچے بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں استعمال کرنے میں، تو بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت ان کو یہ کہتے رہیں کہ یہ نہ آن کرو، کمپیوٹر آن نہ کرو، یہ نہ کھیلو، گیمز کی طرح نہ جاؤ، یہ نہ کرو، ان کے لیے ایک تو وقت مقرر کر دیں تاکہ انٹرٹینمنٹ کی جو سائٹس ہیں ان کے لیے والدین میں بچوں پہ نظر رکھیں، والدین گھر میں. اور اس کے بعد اسکولوں میں، اداروں میں اساتذہ کرام جو ہیں وہ بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ گیمز والی سائٹس کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم جو ان کی زیر نگرانی ہو، جو ان کی مانیٹرنگ میں ہو، اس پہ ان کو کنونس کریں. دوسری طرف وہ ایک ایسی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے اساتذہ کرام کو بھی ایسی اویئرنیس کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جو نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں جو آن لائن اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرنے کے قابل ہوں. اور ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو ٹیکنیکلی بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کہ ایسی سہولتیں میسر ہوں جس میں یہ اساتذہ جو ہیں اس کا استعمال کر سکیں. اب شہروں کی حد تک تو شاید ہم یہ جو میں تجویز دے رہی ہوں، آپ بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں جی شہروں کی حد تک تو یہ پاسبل ہے، دیہات میں کیونکہ ہمارا غریب ملک ہے تو کس طرح سے وہاں تک یہ چیزیں جائیں گی. تو یہ ایک عام رائے ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر موبائل فون ہر گھر میں ہو سکتا ہے تو اس طرح کی سہولت کیوں نہیں ہو سکتی. اب موبائل جو ہے اپنے اندر ایک کمپیوٹر بھی ہے، وہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا سورس بھی ہے. ایک چھوٹا سا پیغام بھی منٹوں میں، چند گھنٹوں میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ سکتا ہے. تو اچھی باتیں کیوں نہیں پہنچ سکتی، تعلیم کیوں نہیں پہنچ سکتی، تعلیم کے نئے طریقے کیوں نہیں پہنچ سکتے، پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا. کیوں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس میسج کو آگے نہیں کرنا چاہیے.
اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو ہمیں روکنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں اساتذہ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ معاشرے کی جو اگر آپ کسی معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ کتنا مہذب ہے، کتنا سویلائزڈ ہے، یا کتنا وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا اس پڑھائی کا کتنا اثر ہے، تو آپ کو لوگوں کے عام رہن سہن اور طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں بچنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم بین الاقوامی برادری کو یہ پیغام دے سکیں کہ نہیں، پاکستانی جو ہیں وہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ان میں جو تعلیم کا نظام ہے وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، تاکہ ہم بین الاقوامی برادری میں بھی اپنی ایک عزت اور وقار جو ہے وہ اس کو نہ صرف قائم رکھ سکیں بلکہ اس کو بحال بھی رکھیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے پاس جو ٹرینڈ ورک فورس ہے اس وقت وہ اساتذہ کرام کی ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھانے والے جو بچے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر لیول کے بچے جو ہیں وہ اس میں بہت ہی مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں اس حصے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اس طرح کے طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اچھا، ایک نیشنل یونین آف ٹیچرز انگلینڈ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ امتحانات پر زیادہ جب زور دیتے ہیں، بچے پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو اس سے اس کی نہ صرف صحت بلکہ اس کا جو خود اعتمادی ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ اس رپورٹ سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، رپورٹس جو بھی وہ بناتے ہیں نا، جو مغربی ممالک میں تحقیقات چل رہی ہوتی ہیں، کسی ایک رپورٹ کو آپ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے ماڈل ہے۔ ہمارے معاشرے کے ہو سکتا ہے مسائل ہی ڈیفرنٹ ہوں ان سے۔ اب جہاں تک پریشر کی بات ہے، دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے دوران سب سے زیادہ ایجادات ہوئیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر اس کو رپورٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے۔ تو پریشر میں بعض دفعہ انسان بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ میں بین الاقوامی تعلقات کی طالب علم ہوں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو قوم ہے مینٹلی جو ہے ایک سٹریس لیول وہ خود مینٹین رکھتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر رہے۔ یعنی میں پازیٹیو سٹریس لیول کی بات کر رہی ہوں، نیگیٹیوٹی کی نہیں، کیونکہ پھر اگر ایک حد سے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ حد سے زیادہ تو آپ کھانا بھی کھائیں تو وہ آپ کے لیے بجائے آپ کی صحت کے آپ کی صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح کی جو سٹریس ہے ایک حد تک یہ پازیٹیو ہے۔ تو رپورٹس تو بہت ساری آتی ہیں دنیا میں، اس وقت پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں جو مختلف تحقیقاتی ادارے ہیں جو مختلف قسم کی تحقیقات چھاپ رہے ہیں۔ اب مجھے اس طرح کی رپورٹس کا نہیں پتہ کہ اس کے پروز کونس کیا تھے یا اس کا مین آبجیکٹیو کیا تھا، لہٰذا میں ہر ایک رپورٹ جو ہے اس کو نہیں کنسیڈر کر سکتی کہ ہم ایز اٹ از اٹھائیں اور اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کر دیں یا اپنے ماحول کے مطابق اس کو سمجھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سٹریس لیول ایک حد تک ہونا چاہیے، ایجوکیشن سٹریس ہوتا ہے، آپ پریشانی لیتے ہیں، آپ پین لیتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں، جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان ساری چیزوں کے بغیر ہی آپ جو ہے کسی چیلنج کو جو ہے وہ سامنا کر سکیں۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بچے پہ ایک اسٹریس ہوتا ہے لیکن ہمارا اس وقت اسٹریس جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے کہ ہم نے بچے کو نمبرنگ کی دوڑ میں اور گریڈ کی دوڑ میں جو ہے وہ لگا دیا، بچہ جو ایجوکیشن جو تعلیم حاصل کر اس کو سمجھ نہیں پا رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو ذہنی دباؤ کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس نہ پہنچے؟ جی، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، اور اس میں اس کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، روسٹ چکن ہوتا ہے نا، بڑی غذائیت سے بھرپور غذا ہے مثال کے طور پہ۔ تو اب ہم نیو بورن بیبی کو پیدا ہوتے ہی روسٹ چکن نہیں کھلاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ڈائجسٹیبل نہیں ہے۔ ایسے بالکل یہی حساب انفارمیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ انفارمیشن، استاد کا جو بھی رول ہے نا، ابھی انفارمیشن بہت زیادہ پڑی ہے تو استاد کا کیا رول ہے؟ وہ چیزوں کو ڈائجسٹیبل بنا کے پیش کرے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ اپنی عمر، اپنے لیول کے مطابق، اپنی کلاس کے مطابق اس کو آبزرو کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، تاکہ جب ان کو پرکھا جائے تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹرو ریزلٹس کے ساتھ سامنے آئے۔ اگر فالس ریزلٹس کسی چیز کے آتے ہیں، اگر آپ آرٹیفیشل طریقے سے چیزوں کو یا معیار کو یا جو اس کے مندرجات ہوتے ہیں اس کو آپ آرٹیفیشل طریقے سے مینٹین کر بھی لیتے ہیں، تو اس کے جو اثرات آتے ہیں، چاہے وہ کوئی دوائی ہے، چاہے وہ کوئی سسٹم ہے یا وہ کوئی سوچ ہے، تو پھر اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بالکل ٹرو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اگر چلنا ہے تو آپ کو ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
ठीक। अच्छा, फ़नलैंड के एक टीचर थे मैथ के, किसी ने उनसे पूछा कि आप बच्चे को क्या सिखाते हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोले कि मैं बच्चे को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना सिखाता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि वो ज़िंदगी का हर सवाल जो है वो बआसानी हल कर सकेगा। क्या हमारे तालीमी अदारों में भी कुछ ऐसा पैटर्न है कि हम बच्चे को खुश रहना और खुश रखना सिखाएं, ताकि वो जो मामूल का काम कर रहा है, जो तालीम हासिल कर रहा है, जो उसके सामने सवालात रखे जा रहे हैं, उनके वो जवाबात हल तलाश कर सके? मैंने इसी सिस्टम से पढ़ा है, और मैं आज यहाँ जो बैठी हूँ, मैं उन उस्तादों के तुफ़ैल बैठी हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस तरह से बात कर सकूँ। मेरे उस्ताद जो है, मैं अपने उस्ताद को, अपने मुल्क के उस्ताद को, दुनिया के, मैंने दुनिया भी देखी, मैं बहुत सारे मुल्कों में भी गई, मैं अपने मुल्क के उस्तादों को किसी लिहाज से भी कम नहीं समझती। ये जो मेहनत करने वाले हैं वो करते हैं, जो बच्चों के लिए जानसारी करने वाले हैं वो जानसारी करते हैं। आपने ऐसी मिसालें भी देखी होंगी कि वो एक, मेरे जहन में उनका नाम नहीं है इस वक्त, कि वो बच्चों को सैर के लिए लेके गए, बच्चे ने पानी में छलांग लगाई और वो डूब गया, और उस्ताद ने पीछे छलांग लगा दी। लोग तो बहुत सारे थे ना, दोनों शहीद हो गए। लेकिन ये देखें कि ऐसे उस्ताद भी मौजूद हैं। फिर वो एक खातून टीचर थी, उन्होंने जलती हुई वैन में से वो खुद नहीं निकली, उन्होंने बच्चों को पहले निकाला, और वो तो ये मेरे माशरे के ये उस्ताद हैं। तो ऐसी बात नहीं, फ़िनलैंड के उस्ताद ने बहुत अच्छी बात की है, इसको हमें सराहना चाहिए। वाकई हमें लोगों की इस वक्त मसाइल बहुत हैं। एक तो ये कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को ना, ये जो एक्स्ट्रा के स्ट्रेस है उससे बचाना है। ये जो आर्टिफिशियल स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते। हम अपना कनात का असूल भूल गए। हम कनात का सुनहरा असूल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने हमें सिखाया, हम वो भूल गए हैं। हमें वो याद दिलाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये इस तरह के सुनहरी असूल जो है वो बताएं कि ये हमारे माशरे की खूबसूरती है, और इसमें आपके लिए फलाह है, इसमें आपके लिए तरक्की है, नजात है आपके लिए। पैगाम क्या देंगे? हाँ, और ये जो आर्टिफिशियल किस्म की आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, दौलत की ये जो नमूदो नमाइश, इसको हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी टॉप लेवल पे अगर नमूदो नमाइश होगी तो वो डाउन लेवल तक आएगी। इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। हमारे रहनुमाओं को, हमारे असातिज़ा कराम को, हमारे जो भी प्रोमिनेंट शख्सियात होती हैं, उनको चाहिए कि वो सादगी को और कनात को फ़रोग़ दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अकील आसिफ साहब, आपने वक्त दिया। कि नाज़रीन, इंतहाई अहम टॉपिक था और आए दिन हम इस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन की हद तक बात ठीक है, लेकिन जहाँ उसके साथ प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे वो कौम, वो मुल्क, वो मुआशरा ज़रूर तरक्की करता है। ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, कैलीग्राफी के हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, और इस आर्ट की जब हम बात करते हैं, ये कुछ मखसूस हम कह सकते हैं कि लोगों के हाथ में ये फ़न होता है। तो आज इसी आर्ट पे हम इन डिटेल बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली इस आर्ट की हिस्ट्री जो है वो क्या है, और बहुत ही मखसूस लोग हमें इसमें इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स का इनेकाद भी होता है, लोग पसंद भी करते हैं कैलीग्राफी को। जो हम बात करते हैं ख़ताती, ये काम जो कि कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। क्या आज दौर हाज़िर की जब हम बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन का दौर है, क्या आज भी इस आर्ट को उतनी ही अहमियत दी जाती है या उतना ही इसको पसंद किया जाता है जितना कि कदीम ज़माने में किया जाता था? उसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद अज़ीम इकबाल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप को ये कैलीग्राफी का ये आर्ट, ये शौक़ इस शोबे में कब आ पाए? मेरा ताल्लुक़ मियाँ चन्नू से मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी आपके। तो हमारे दौर में तख्तियों का रवाज था। हम तख्ती लिखते थे कलम से, उस पर गाचनी लगा के और फिर उसके ऊपर लाइन लगा के कलम से और स्याही से। तो ये सदियों पुराना ताल्लुक़ है ख़ताती का जो इंसानों के साथ। ख़त जो है ना, इसे खोदने को कहते हैं, ज़मीन पे खोदने को। हबील और कबील की जब ये जंग हुई तो कबील ने जब हबील को मारा तो अल्लाह ताला ने 2 कौवे उतारे, उस एक कौवे को फिर मारा
اس دوسرے کوے نے, اور اس نے اس کوے کو چھپانے کے لیے زمین پہ اپنی چونچ سے کھودا. اس کو کہتے ہیں خط. تب سے جب سے انسان بابا آدم یہاں آئے تب سے خط کی ایجاد ہوئی. یعنی کہ ایجاد سے مطلب یہ نہیں کہ جو آج کل رائج ہے, خط کھودنے کو کہتے ہیں. تب سے جب انسان غار میں تھا تب وہ مصورانہ اپنی چیزوں کو, اپنے بیہیویئر کو, اپنے فیلنگز کو ایکسپریس کرتا تھا, کچھ چیزیں بنا کے, کچھ کر کے. تب سے خط شروع انسان سے ہی ہے. تو آپ کو یہ شوق بچپن سے ہی؟ بچپن سے شوق تھا جی. کیا بات ہے. تو گھر میرا تعلق میاں چنو سے ہے, تو میں وہیں پہ میری پرائمری اسکول تھا, اور ہم تختی لکھتے تھے, اور پھر کاپیاں بھی قلم سے کیا آج لکھتے بھی تھے. بچوں میں یہ رجحان ہے تختی لکھنے کا؟ نہیں, آج کل میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کو نہیں پتا کہ تختی ہے کیا اور قلم کیا چیز ہے. میں خود آرٹسٹ ہوں تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے یہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا رواج ختم ہو چکا ہے. اب بھی میں راول پنڈی آرٹس کونسل میں 25 سال سے صوبہ خطاطی سے وابستہ ہوں اور پڑھاتا ہوں. تقریباً کافی سارے اسٹوڈنٹس میرے دنیا میں اور پاکستان میں موجود ہیں جو خطاطی مجھ سے سیکھ کے روزگار بھی کر رہے ہیں اور اپنا نام بھی روشن کر رہے ہیں. زبردست, ماشاء اللہ. اوور آل دیکھا جائے تو کیلی گرافی کی کتنی ٹائپس ہے, کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں جی, شروع سے جب انسان میں آغاز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خط حیری بڑا رائج تھا جو وہ لکھتے تھے روزمرہ کی لکھائی میں. اس کے بعد پھر جب اسلام پھیلا تو کوفی ایجاد بنا, اسی حیری کو قلم سے لکھا گیا کوفہ میں جب لکھا گیا تو. اور اس کے بعد 254 ہجری میں تقریباً کوئی 6 خطوط ایجاد ہوئے اسلامک آرٹ کے حوالے سے. تو وہ جو ثلث ہے, نسخ ہے اور مختلف ریکہ ہے, یہ ایجاد ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہزاروں خطوط ایجاد ہو چکے ہیں جو رائج ہیں یہاں پہ, اور کوفی کی ہی 450 کے اقسام ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل خط ہے جو لوگوں میں پسند بھی کیا جاتا ہے وہ خط ثلث ہے, خط کوفی ہے. اچھا. خط ثلث بڑا ایک منفرد خط ہے جو اپنے اندر بڑی ایک جامعیت رکھتا ہے, اور 7 کے قط کے ساتھ بنا ہوا ہے. 7 آسمان, 7 زمینیں, تو 7 کا جو حصہ ہے اس 7 قط کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے خط. اور یہ اتنا خوبصورت خط ہے کہ غلاف کعبہ پہ جو خطاطی کی گئی وہ بھی خط ثلث میں کی گئی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اوور آل کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ قوانین, کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کیلی گرافی کے کیا اصول ہیں؟ ہر دور میں اس کے رسم الخط کے قوانین بنے کہ الف, جیسے نستعلیق کے الف 3.5 قط کا ہے, ثلث کا الف 7.5 قط کا ٹوٹل, پھر بے 6 قط کا. ایسے ہی مختلف خطوط کے جو الف ہیں وہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, کوئی 5 قط کا ہے, کوئی 6 قط کا ہے. تو ہر خط کی جو رسم الخط ہے اس کے اپنے اپنے قوانین ہیں جو رائج ہیں, اور جو مختلف استاد نے جیومیٹریکل پیٹرن سے صدیوں تک ہم تک پہنچائے ہیں اور محفوظ ہیں, اور وہ رائج ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا آج بھی آج کا جو بچہ جو کیلی گرافی سیکھنا چاہتا ہے, جن کو شوق ہے, کیا وہ ان اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل کرتا ہے. ہمارے ہاں 2 طرح کے ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ایک ہے مصورانہ خطاطی, جیسے ساتکین, گلجی یہ کرتے ہیں, اور ایک ہیں رسم الخط والے جیسے رشید بٹ صاحب, الہی بخش متین صاحب, جو روایتی کلاسیکل خطاطی کرتے ہیں, جو قلم سے قوانین کے مطابق الف کتنا ہے, بے کتنا ہے, جو ہماری فور فادر سے آیا ہے ہم تک, اور وہ نسل در نسل آگے بھی جائے گا انشاءاللہ. زبردست, انشاءاللہ. اسلامی تہذیب کیلی گرافی کے حوالے سے کیا کہتی, کیا میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس کو لکھنے کے لیے اس کو کمپائل کیا گیا, اس کے بعد اس کو محفوظ کرنے کے لیے کتابچے بنائیں گے, 6 مختلف اس کے کمپائل کیا گیا قرآن پاک صحابہ کرام کے دور میں. تو وہ پھر کاپی سند ہوئی, اور اس کے پھر اعراب لگائے گئے, اور پھر اس کی جب ہسائی اپنے گرجاؤں کو خوبصورتی سے مورتیاں بناتے تھے, ہندو بناتے تھے, تو ہم مسلمانوں نے کائنات کے پیٹرنز, جیومیٹریکل پیٹرنز, خوبصورت پھول, کائنات کے ستارے, کہکشائیں اور خوبصورت کائنات کے کلرز, اور ہم نے اپنی وہ اسلامک آرٹ میں شامل کیے. اور اس شامل کرنے سے یہ ہوا کہ ہم نے مورتیاں نہیں بنائیں,
जोमेट्रिकल पैटर्न्स, खूबसूरत तहजीब के जो निकाश थे, हमारी जो इलाकाई चीज़ें थी, रस्में रवाज थी, उसमें लकड़ी पे, पत्थर पे, लोहे पे, चांदी के साथ, सोने के साथ, खूबसूरती के साथ, बारीक मिनिएचर के साथ, सदियों पुराना जो रिश्ता था वो हमने इसमें शामिल किया अपने नई नस्ल के लिए भी और आने वालों लोगों के लिए भी। कैलीग्राफी से हमारा कल्चर, अपनी सकाफ़त का इजहार जो है वो कैसे किया जाता है? देखें, हर मुल्क की अपनी सकाफ़त है। इस्लामी ममालिक में मैंने देखा कि जो अरब हैं उनका कलर्स मैरून है, जैसे ईरान है उनका फ़रोज़ी है। तो मैं समझता हूँ कि जो सॉफ्टनेस है इस्लाम के अंदर, जो पायदारी है, जो खूबसूरती है, जो मोहब्बत है, वो उनकी आर्ट के अंदर और इस्लामिक ख़ताती के अंदर नज़र आती है, झलक नज़र आती है। क्या बात है। जी, हम मज़ीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इन डिटेल कैलीग्राफी के हवाले से मज़ीद भी अपने मेहमान से जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें कैलीग्राफी के हवाले से, उसकी अहमियत जानने की कोशिश करें। अजीम साहब हमारे साथ हैं। अजीम साहब बताइएगा कि जैसे किसी भी पेंटिंग को, किसी भी स्केच को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होती है, कैलीग्राफी के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है? अच्छा, पहले तो हम दो तरह से करते हैं। पहला जो स्टेप है हमारा वो कलम और इंक के साथ है, पेपर। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि मुसलमानों ने, बादशाहों ने इसको कुरान को लिखा। अल्लाह ताला की अल्हमी किताब थी, सोने के साथ, चांदी के साथ, कीमती पत्थरों को पीस के, इसकी स्याही बना के, खूबसूरत कागज़ बना के, खाल के ऊपर, हिरन की खाल के ऊपर, लेदर के ऊपर, लाइमस्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, मैं समझता हूँ कि जो कीमती चीज़ें थी, जो कुदरत ने तख्लीक की हुई मादनियात, उसके ऊपर भी कुरान पाक लिखा गया है, पत्थरों से, जेमस्टोन्स पे के साथ भी लिखा गया है। तो असल बात दो तरह से है, पेंट से भी लिखा जाता है, ऑयल पेंट से भी लिखा जाता है, वाटर कलर से भी लिखा जाता है, एक्रेलिक पेंट से लिखा जाता है। आजकल तो लेज़र टेक्नोलॉजी आई हुई है, उससे भी हम कुरान पाक लिख सकते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। तो बेस यही है कि हमने जो कलम से आगाज़ किया था कुरान पाक का, जदीद दौर में हम उसके मुताबिक, हमारी पाक नस्ल, मुसलमान नस्ल, उसके मुताबिक अपने आर्ट को बैनुल-अक़वामी तौर पे मनवाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि हम कह सकते हैं ये बात कि जैसे हर शोबे ज़िंदगी में जिद्दत आ रही है, जिद्दत आ रही है। इस शोबे में भी जिद्दत आई है। जी हाँ जी। ज़बरदस्त, बहुत खूब। किस किस्म की जिद्दत जो है वो पैदा हुई है? क्या मज़ीद इसमें क्या ऐड किया गया? मैं समझता हूँ कि ऐसे ये हुआ कि जो फॉरेनर में, यूरोप में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स, उनके मुजस्मे और दुनिया के लियोनार्डो डा विंची के पेंटिंग्स, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के भी जो शाहकार हैं, तुर्की में, मिस्र में, ईरान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, वो भी शाहकार हैं। जो मुसलमानों ने नक्काशी की है इसके ऊपर खूबसूरत, जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, इस्लामिक आर्ट के मसाजिद बनाई हैं, मकबरे बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है, इंसान की तख्लीक जो अल्लाह ताला ने किया है, अगर वो खूबसूरती के साथ क्रिएशन करता है तो मैं समझता हूँ कि वो बामे अरूज तक पहुँच जाता है, जो इंटरनेशनली उसको प्यार मिल सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या हम कैलीग्राफी को अपना सकाफ़ती विरसा कह सकते हैं? बिल्कुल, हम बड़े फ़ख्र से पाकिस्तान के हवाले से, मैं मुख्तलिफ ममालिक में भी जाता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से मैं अपनी सकाफ़त को पेश भी करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी 32 ममालिक हेड ऑफ़ स्टेट्स को भी पेंटिंग्स गई हैं। क्लिंटन के पास भी मेरी इस्लामिक आर्ट की पेंटिंग गई है, मानचेस्टर के मेयर के पास, अलिज़ाबेथ के पास भी आर्ट के नमूने गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही ये शाहकार पीस हैं, जो हम किसी से कम नहीं, हमारा आर्ट इस्लामिक, हम इसके तर्जमान हैं, हम इसके अमीन हैं इस आर्ट के। बेशक, बेशक। आजकल देखा जाए हर चीज़ में रद्द-बदल हो रहा है, तब्दीली आ रही है। कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से दूर भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आज भी मोहब्बत करते हैं, साथ लेकर चलते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कुछ ऐसे अवामल हैं जो कैलीग्राफी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मीडिया है ना, इसने मैं पढ़ाता हूँ, नौजवान नस्ल को यूट्यूब ने बड़े अच्छे टीचर दिए हैं, जो वो खुद गेन करते हैं, घर बैठ के भी सीख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रुझान, अब आबादी बहुत ज़्यादा है, लोगों के रुझान चेंज हो चुके हैं, कोई साइंसदान बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, खतात भी बहुत बन रहे हैं। हर साल तकरीबन कोई 4000 पाकिस्तान के स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स करके निकलते हैं और उनको जॉब भी मिल जाती है अच्छी, खतात भी बहुत निकल रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आपस में जोड़ा जा सकता है? जी हाँ जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग असल बेस तो है कुरान पाक या इस्लामिक आर्ट या लिखना, कैलीग्राफी तो ये है। तो हम समझते हैं कि ग्राफिक आर्ट भी अगर हम उससे करते हैं तो मुजस्मे बन सकते हैं कैलीग्राफी के अंदर, मॉन्यूमेंट बन सकते हैं, ग्राफिक्स
کہیں لینڈسکیپ کے اوپر، کہیں مونومنٹ کے اوپر، کہیں دیواروں کے اوپر، کوئی بھی ڈیزائن، فرنیچر کے اوپر ہم مجسموں کے ساتھ کیلیگرافی کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، زبردست۔ ماضی کی یادوں کو اگر زندہ کرنا ہو تو اس سے کیلیگرافی کا سہارا کیسے لیا جاتا ہے؟ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں وہ صحابہ کے دور میں ہوں۔ میں لیدر پہ، پتھروں پہ، لائم سٹون پہ، ہڈیوں کے اوپر اسی طرح کپڑے ڈال کے اپنے اسٹوڈیو میں کام کرتا ہوں جیسے میرا تعلق ابھی بھی صحابہ کرام کے اس دور سے ہے جب قرآن لکھتے تھے وہ لوگ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مائکرو کیلیگرافی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے؟ یا آج بھی لوگ وہ بال پین کے اوپر، چاول کے دانے کے اوپر نام لکھوانا پسند کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز 300 سال پہلے ہوا تھا۔ رشیا میں جب انقلاب آیا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قرآن پاک 1 بائی 1 انچ کا قرآن پاک تیار کیا جو وہ پاکٹ میں ڈالتے تھے اور وہ پڑھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا الہامی کتاب ہے جو وہاں ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ محدب سے مائکرو گلاس سے اس کو لکھا گیا، اور آج بھی پینسل کے ساتھ، پینسل کے اوپر، چاول کے دانے کے اوپر بہت نوجوان نسل اس پہ کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ قرآن پاک مختلف چیزوں پہ لکھا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے اپنے رب کو خوش کر سکے، کوئی پینٹ سے، کوئی برتنوں کے اوپر، کوئی کلیدوں کے ساتھ، کپڑے کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی عطا ہے ہر بندے کے اوپر۔ یقیناً یقیناً، جسے تمام تر شعبے میں لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو پروموشن دینا، اپریشیٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا، کیا اس طرح ایک آرٹسٹ کو جو کیلیگرافی آرٹ سے وابستہ ہے اسے بھی یوں ہی پروموشن مل رہی، یوں ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اپریسیشن مل رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی میں، ایران میں، ہر جگہ پہ، سعودی عرب میں جو جتنے کیلیگرافسٹ ہیں ان کی کیلیگرافی جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کو جاتی ہیں، بکتی ہیں، فارنرس کو جاتی ہیں، غیر مسلموں کو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فائن آرٹس کی پینٹنگ جہاں جا رہی ہوتی ہے آج کل کے دور میں اسلامک آرٹ کی کیلیگرافی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو فائنینشلی لحاظ سے دیکھا جائے، اگر کوئی فل ٹائم، نہ کہ پارٹ ٹائم اس کام کو لے بلکہ فل ٹائم لے، تو فائنینشلی اسے کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بعض آرٹسٹ ایسے بھی میرے دوست ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے ان کے پاس آرڈر آتے ہیں۔ ہر گھر میں لوگ جو گھر بنا رہے ہیں 4-5 کروڑ کا، اس میں وہ لازمی فرنیچر جو لیتے ہیں 2-3-4 لاکھ کا بیڈ لیتے ہیں تو 50,000 کی کیلیگرافی لازمی لیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مہنگی لیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا روزگار ہے لوگوں کے لیے۔ میری ایک اپنی اسٹوڈنٹ ہے، وہ مجھے کہتی ہے میں اپنا پیج بنایا ہوا، ہر مہینے میں 80 سے 90 ہزار روپے انسٹا پہ کما لیتی ہوں اپنے پیج کے ساتھ، اسلامک آرٹ بیچ کے بھی۔ زبردست زبردست۔ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں زیادہ ان میں کس چیز کا رجحان دیکھنے کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس 2 قسم کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو آتے ہیں یوٹیوب والے کہ سر ہم نے ویسے کیلیگرافی کرنی ہے، پینٹ سے کرنی ہے۔ ایک وہ کچھ روایتی بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں قلم سر ہمیں قلم سے الف سکھائیں چاہے 10 دن لگیں الف کے اوپر، ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں۔ دونوں طرح سے ٹریڈیشنل بھی لوگ ہیں، کلاسیکل لوگ بھی ہیں، اور ماڈرن لوگ بھی آتے ہیں۔ ٹھیک، اوور اگر کوئی کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ آرٹ اس میں ہے لیکن استاد کی ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، تو کہاں سے اور کیسے سیکھیں؟ کوئی ادارے، انسٹیٹیوٹ، حکومتی سطح پہ یا پرائیویٹ ادارے کوئی؟ پنجاب گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے راولپنڈی آرٹس کونسل، یہ باقاعدہ تقریباً کوئی 30 سال سے اسلامک آرٹ سے وابستہ ہے اور سکھا رہا ہے۔ میں وہاں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ ایک خانہ فرہنگ ایران کا ادارہ ہے، ترکی کا ادارہ ہے، یا مختلف ادارے ہیں پاکستان میں جو باقاعدہ خطاطی سکھاتے ہیں، اور پرائیویٹ ٹیچر بھی آن لائن بھی سکھاتے ہیں کیلیگرافی۔ صحیح۔ فن خطاطی کو آج کل کس نظر سے، کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بعض ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے میرے ہاتھ بھی چومے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ دنیا کا میں جب طویل قرآن پاک تیار کر رہا ہوں تو بڑے بڑے ایمبیسڈرس بھی میرے پاس آتے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس بھی کو پتہ چلا ہے، امام کعبہ بھی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قدر تو ہر جگہ ہے آرٹسٹ کی، یہ نہیں قدر نہیں ہے، اس کی بہت قدر ہے۔ بادشاہوں کو اتنی قدر، جیسے بادشاہ مجھے بلا لیتے ہیں بعض کا، تو بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کے میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا گیسٹ بھی ہوتا ہوں کبھی کبھار۔ جی، بنیادی کیا آپ اصول بتاتے ہیں، بنیادی کیا تقاضے ہیں کیلیگرافی سیکھنے کے، اس میں کامیاب ہونے کے اور اسے پروموٹ کرنے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ٹریڈیشنل الفابیٹکس لازمی سیکھنا ہے جو ہمارے فور فادرز نے کیا ہے۔
اس کے پاس آپ ڈسٹورشن ماڈرن کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو روایت کو لازمی دینا ہے, اینٹ لازمی رکھنی ہے گھر بنانے کے لیے, الف سیکھنا ہے, بے سیکھنی ہے لازمی. آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے جو 1400 سال پہلے کے جو کیلیگرافسٹ تھے, انہوں نے کس انداز سے قرآن لکھا بنایا, اس کی آیات لکھیں اور جو الفابیٹکس رسم الخط بنائیں. تو تب ماڈرن بھی کریں آپ, میں سمجھتا ہوں. اور پروموشن کے لیے یہ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہر شہر میں بلدیہ کے سطح پہ ہر شہر میں ایک خطاط لازمی ہوتا ہے, ٹیچر شوقیہ جو ہوتا ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس کو اپنے دفتر بلائیں اور بچوں کو ہر ایک بچوں کو ورکشاپ کرائیں اسلامک آرٹ کے حوالے سے. ترکی میں بھی ایسے ہے, بلدیہ کے زیر اہتمام نقاشی اور خطاطی سکھاتے ہیں, بچوں کو پرائز دیتے ہیں, بچوں کو فنڈ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی چیزیں خرید سکیں. ایران میں تقریباً 10,000 سے اوپر ادارے ہیں جو اسلامک آرٹ سکھاتے ہیں. پاکستان کی نئی گورنمنٹ ہے, مجھے امید ہے, میں نے ان سے بات بھی کی تھی پچھلی گورنمنٹ سے بھی, کہ یہ ہمارا ورثہ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں سکون آتا ہے, پیس آتا ہے. ہم جیسے ثقافت کے امین ہیں, ہماری ثقافت دنیا تک جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک کی اشاعت بھی ہوتی ہے اور اس سے قرآن کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہوتا ہے. یقیناً جیسے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ آج کل کے بچے تختی لکھنا کیا, وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو آج کل کے جو ہماری جنریشن ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے. انہیں کس طرح سے کیلیگرافی کی اہمیت کا اندازہ جو ہے نا وہ لگا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, تختی اگر ان کو نہیں پتہ تو ایک آدھ ورکشاپ کروا دی جاتی ہے. جدید دور ہے, ہم چاند سے آگے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زمانے کے مطابق نہ چلو. اگر ہمیں خلا میں جانا پڑے, وہاں لکھنا پڑے, تو ہم وہاں بھی ہمیں اسی انداز سے کریں گے اس کام کو. تو یہ روایت جو ہے یہ تو ایک انفارمیشن ہے, ایولیوشن آف اسلامک آرٹ ہے. انسان کی ارتقاء کے بھی ایسے عوامل تھے کہ جب انسان غار میں رہتا تھا تو پھر آگے آیا, اچھے گھر میں لے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ماضی کا رشتہ بھی لازمی رکھنا چاہیے ساتھ, اور مستقبل میں بھی ہمیں جدید تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنی کتاب, اپنا کلام دیتا ہے کہ لکھو اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں, اس میں بڑے راز ہیں کائنات کے چھپے ہوئے. بہت شکریہ محمد عظیم اقبال صاحب, وقت دیا آپ نے اہم ٹاپک پہ. ناظرین, آرٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ مخصوص ہاتھوں میں یہ فن ہوتا ہے, اور جن کے ہاتھوں میں ہے یقیناً انہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, وہ ڈسکس کریں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ہمارا اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے. ایک ایسے پروفیشن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی بہت ڈیمانڈ بھی ہے, جس کی مانگ بھی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. بات ہم کرنے جا رہے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے. موسٹلی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب بھی پروگرام میں ڈسکشن ہوئی ہے کسی بھی فیلڈ کو لے کے, کسی بھی آرٹ کو لے کے, تو ہم یہی بات کرتے ہیں ہر انسان ہر فن مولا نہیں ہو سکتا. کوئی ایک اس میں صلاحیت ہوگی جس پہ وہ 110% پرفیکٹ ہوگا, لیکن ہمارے ہاں انسان جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہر کام میں ماہر بننے کی, تو وہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے ہم اس کو بھی پراپر پالش نہیں کر سکتے. تو اسی پہ بات کریں گے کہ پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائننگ کی اس وقت مانگ اور اہمیت کس قدر زیادہ ہے, اور چونکہ مارکیٹ میں دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو انٹیریئر ڈیزائنر جو ہے وہ کہتا ہے, تو اس سے پروفیشنل کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے وہ ہم بات کریں گے. انٹیریئر ڈیزائنر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ارم عمران ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ارم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ارم بتائیے گا کہ آج کل انٹیریئر ڈیزائننگ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرنا ہی ہمارے لیے مناسب رہے گا؟ ایک تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر, اور مجھے خوشی ہے کہ پہلے والا ٹاپک بھی آرٹ سے ریلیٹڈ تھا اور اب یہ بھی ایک آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے ہاں بھی انٹیریئر میں بھی کیلیگرافی کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اچھا, آئی تھنک تھینکس ٹو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو دس انفارمیشن کا جو دور ہے, اس میں بہت سے لوگ اپنا اب سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, کہ ہر ایک تو وہ چیزوں کی جو ڈیٹیلس تھی ان کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی کیا اہمیت ہے. اس وجہ سے وہ انٹیریئر ڈیزائنرز کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے, کس طرح سے وہ ان کے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں, کس طرح سے وہ ان کی اسپیس کو زیادہ بہتر فنکشنل بنا سکتے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اب لوگ زیادہ پروفیشنلز کی طرف
طرف آ رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اب یونیورسٹیز جو ہیں ہماری انہوں نے بھی فارملی اس کو ایز اے ڈگری انٹروڈیوس کروا دیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو آرکیٹیکٹس ہیں, جس طرح سے میرا بھی بیک گراؤنڈ آرکیٹیکچر کا ہے, تو آرکیٹیکٹس سے ہی زیادہ انٹیریئر کو آگے پریکٹس کرتے تھے. لیکن اب انٹیریئرز کا اٹ سیلف انڈیپینڈنٹ کافی گریجویٹس آ رہے ہیں. پھر وہ اس کے بعد سوشل میڈیا کیمپینز اس طرح سے کرتے ہیں, اویئرنیس کیمپینز اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہمیں ایک پروفیشنل کی ہیلپ لینا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم خود ہی سے کچھ بنانے کی کوشش کریں. اس پروفیشن میں اوورال کتنے شعبے ہیں؟ جی اس پروفیشن میں دیکھیں ایک تو میجر انڈر دا امبریلا آف انٹیریئر ڈیزائنر آپ کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈفرینٹ آپ کی لائکنگز آ جاتی ہیں, جس میں آپ سمجھ لیں کہ ریزیڈینشیل ایک پراپر ایک الگ ہے شعبہ. کچھ ڈیزائنر صرف ریزیڈینشیلس پہ کام کرتے ہیں, کچھ صرف کارپوریٹ پہ کام کرتے ہیں, اس کی بالکل لینگویج ڈفرینٹ ہے, اس کا فنکشن ڈفرینٹ ہے. کچھ ہاسپٹیلٹی پہ کام کرتے ہیں, ہاسپٹیلٹی میں جس طرح سے ہاسپٹل ہو جاتے ہیں, ریسٹورینٹس ہو جاتے ہیں, اسپاز ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سارے شعبے اس میں انوالو ہیں. اور اگر مٹیریالٹی کی بات کریں تو اٹ از اے وائڈ انڈسٹری. اکنامکلی اگر ہم بات کریں تو اس میں ووڈ ورک سے لے کے وال پیپر, لائٹنگ, آپ کا پینٹ ورک, آپ کے سیمنٹ, جو بھی سارے بلڈنگ مٹیریلس ہیں وہ بھی سارے شعبے اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. اور اس کو پھر مکس کر کے یو سی کے یو میک یور پروڈکٹ. اس وقت مقبولیت سب سے زیادہ کس شعبے کو حاصل ہے؟ آئی تھنک جو ہاسپٹیلٹی کا میں کہوں گی کہ زیادہ جو ہمارے ریسٹورینٹس ہیں, اسپاز ہیں, ہاسپٹلس ہیں, وہ جو ہمارا اب بزنس آئیڈیاز جو یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں ان میں ان کو اس چیز اہمیت کا پتہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو نہ صرف اپنی سروسز کے تھرو اس کو امپریس کرنا ہے بلکہ آپ نے ایک ایکسپیرینس بھی کرانا ہے اس کو. تو جب وہ ماحول کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ پھر ڈیزائنر کی مدد آپ کو لینی پڑتی ہے کہ وہ پراپر ایسا ماحول, ہاسپٹل آپ کا فنکشن جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی اس کے لحاظ سے ماحول بنائے اور تاکہ لوگ آ کے وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس لے کے جائیں. کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھے اور پروفیشنل انٹیریئر ڈیزائنر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سننے کی عادت ہونی چاہیے. اس کو کلائنٹ کے ساتھ جو بھی آپ کی جو شخص جو آپ کا کلائنٹ ہے, ایک تو آپ اس کو سنو, اس کی نیڈس کو سمجھو اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے چیز ڈیزائن کرو. نہ کہ آپ صرف اپنی ایک ڈیزائن امبریلا میں رہو اور آپ کو کہ جو میں سوچتا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, بلکہ آپ ایک اس کے ساتھ تعلق بناؤ. بلکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ وی آر ناٹ انٹیریئر ڈیزائنرز, وی آر اسپیس تھراپسٹ. سو آپ کو ایز اے تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے, سائیکولوجیکل کیا کیسی پرسنالٹی ہے, کیا چیزیں اس کو ٹریگر کرتی ہیں, کیسے ماحول کی اس کو ضرورت ہے, یہ سب سمجھنا ایک اچھے انٹیریئر ڈیزائنر کا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بجٹ میں اس کو چیز دینا. دیکھیں ایک تاثر ہے کہ ڈیزائنر جو ہے وہ بہت مہنگی چیز بناتا ہے اور اس وجہ سے وہ ڈیزائنر کو ہائر بھی نہیں کرتے. لیکن یہ ایک میتھ ہے, یہ غلط ہے. اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے ڈیزائنر کو, پھر بھی آپ اپنے بجٹ کے ساتھ ڈیزائنر کے پاس جا کے آپ اپنی پہلی میٹنگ میں اس کو بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس لمیٹیشن ہے اور اس میں اگر آپ میرے لیے کیا سولوشن نکالیں گے. اور ڈیزائنر, ایک اچھا ڈیزائنر ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہے, سولوشن نکالتا ہے. بالکل. آپ اس فیلڈ میں بائی چانس آئے یا بائی چوائس؟ اٹ واز مائی چوائس. میں نے آرکیٹیکچر چونکہ میں نے سلیکٹ کیا اور اس میں مجھے معلوم تھا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رنگوں کے اور ٹیکسچر کے ساتھ کھیلنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے, جو میں نے شکر ہے کم عمرے میں پہچان لیا اور اس کو میں نے یوٹیلائز کیا. نیشنل کالج آف آرٹس میں نے ایڈمیشن لیا, وہاں سے میں نے آرکیٹیکچر کی ڈگری لی, وہاں سے میں نے ان سب کو ایز اے پروفیشنل سمجھا اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئی کیم ان ٹو دس فیلڈ. اٹ واز ناٹ بائی چانس. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں ایکٹیولی پریکٹسنگ ان دا فیلڈ. دیٹس گریٹ. بچوں کے روم ڈیکوریٹ کرنے کی بات کریں تو کس طرح کے کلرز یا کن باتوں کا خاص کر خیال رکھا جاتا ہے؟ اچھا, وہی اگین جو میں اسی بات سے کنیکٹ کروں گی, چونکہ وہ روم جو بچوں کا آپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو بچوں کی پہلے تو آپ سائیکالوجی سمجھیں. بچے اپنے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ صوفہ یا یہ ٹیبل کتنا مہنگا ہے, وہ دیکھیں گے کہ وہ ان کو کھیلنے میں کس طرح ان کے کام آ سکتا ہے. سو سب سے پہلے آپ نے جب ڈیزائن کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایسا شارپ کارنر, چائلڈ فرینڈلی فرنیچر ہو, چائلڈ فرینڈلی سارا مٹیریل ہو, سو دیٹ بچے کی صحت پہ بھی اس کا اثر
کرنا ہو وہ چوٹ نہ لگوائے, اور جو بھی آپ پینٹ کا استعمال کر رہے ہیں سرفیسز جو ہیں وہ ہیلدی سرفیسز ہوں جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بچوں کی چونکہ انرجی اٹسیلف بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ نے ان کو ایک کام ماحول دینے کے لیے زیادہ لائٹ کلر, جس کو ہم پیسٹل کلر کہتے ہیں, جس میں بلش پنک کا استعمال ہو جاتا ہے, پاؤڈر بلو کا استعمال ہو جاتا ہے, آف وائٹس ہیں, وارمز ہیں, وائٹس ہیں, سو اس طرح کے ایک نیوٹرل انوائرمنٹ آپ بچوں کو دیں گے تو وہ ان کی اپنی کریٹیوٹی وہاں پہ زیادہ نکل کے آئیں گی. ویئر ایز بہت زیادہ کلرفل میں بی دیر از اے ڈفرنٹ اس کی بھی سائیکالوجی, لیکن روم میں بچوں نے چونکہ سونا بھی ہوتا ہے, اپنا ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اور اپنی کریٹیوٹی چونکہ دکھانی ہوتی ہے, تو ان کے لیے ایک آپ نیوٹرل کام انوائرمنٹ وہاں پہ بنانا ضروری ہے. That's great. مکمل گھر کو وال ٹو وال سجانا ہو, ڈیکوریٹ کرنا ہو, تو اس پہ کتنا خرچہ یا کتنے دن کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ اٹ از اے ویری سبجیکٹیو کوسچن. اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی ٹائم لائن اور کوئی بجٹ اس وقت تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ گھر کا ورک اسکوپ نہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پہ ایک روم ہے, اس کو آپ اگر وہ آلریڈی وہاں پہ سارا گرے اسٹرکچر اس کا ہوا ہوا ہے تو آپ کو 10 سے 15 دن لگ جائیں گے اس کو تیار کرنے میں. بعض اوقات جو ہے فرنیچر کا آرڈر کرنے میں اور فرنیچر آنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو اٹ از اے ٹوٹلی سبجیکٹیو سبجیکٹ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پہلے اگر آپ اپنی ایک دیکھیں کہ آپ کی جیب کس چیز کی اجازت دے رہی ہے, اس کو آپ اوپنلی اپنے ڈیزائنر کے ساتھ ڈسکس کریں, اور ایک اچھا ڈیزائنر آپ کی جیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ایسا انوائرمنٹ آپ کو ضرور بنا کے دے سکتا ہے جو آپ کے لیے ایستھیٹکلی بھی پلیزنگ ہو اور فنکشنل بھی ہو. مطلب وہاں پہ آپ نہ صرف اس کو خوبصورت آپ کو لگے بلکہ آپ کے روزمرہ کے معاملات میں وہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہا ہو اسپیس. مختلف آفیسز ہوٹلز کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مال کے پروجیکٹ کے لیے جو کام ہوتا ہے, اس سے جو بھی آپ ڈیزائننگ کرتی ہیں, کیا گوگل سے کوئی ہیلپ یا پھر اپنی ہی کچھ کریشن, کچھ تخلیق؟ اچھا, گوگل تو نہ صرف انٹیریئر کے شعبہ میں بلکہ ہر شعبہ میں, بی اٹ میڈیکل, بی اٹ اینی ادر شعبہ جات, ہر جگہ انٹرنیٹ کی ہیلپ لی جا رہی ہے. اسی طرح ہم بھی انٹرنیٹ کی ہیلپ لیتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک رسپانسبل ڈیزائنر انٹرنیٹ کی ہیلپ لے کے اس کو ایز اٹ از کاپی نہیں کر سکتا جب تک اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوکلی کون سی مٹیریلز اویلیبل ہیں, لوکلی ہماری لیبر وہ چیز جو ہم نے آن لائن دیکھی ہے کیا وہ بنانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, کیا ہمارے کلائنٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیا میرے یہ اس چیز کا اس کی سائیکلوجیکل ہیلتھ پہ کیا اثر ہوگا. اس سب سوال جو کہ لوکلی ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی اپنی تخلیق سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے, تو جب تک وہ ان چیزوں کو ایڈریس نہ کر لے دونوں لیئرز میں, آپ گوگل آپ کو کوئی زیادہ ہیلپ کر نہیں سکتا. سو آپ نے خود اپنے آپ کو انالیسز آپ کا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کا ڈیسیژن میکنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور انسپریشن آپ بالکل ہم بھی لیتے ہیں پنٹریسٹ سے, گوگل سے, سوشل میڈیا سے, جہاں سے ہم انسپریشن لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں. اچھا, مارکیٹ میں جیسے میں انٹرو میں بھی کہا, ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو انٹیریئر ڈیزائنر کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں آپ کے کام پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آئی تھنک ایک پروفیشنل مائنڈ سیٹ, میرا خیال ہے اس طرح سے ہمارا کلائنٹ فلٹرڈ ہو جاتا ہے. ایک پروفیشنل مائنڈ سیٹ ہمیشہ پروفیشنل کو ہی ترجیح دے گا, اور آپ کی فرسٹ میٹنگ ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا کہ جو شخص میں ہائر کرنے جا رہا ہوں وہ اس قابل ہے کہ میری بات کو سمجھ سکے گا اور مجھے کام کر کے دے دے گا. سو ونس دیکھیں فرسٹ میٹنگ از اے میٹنگ جس پہ صرف اور صرف کلائنٹ ڈیزائنر نے آپ کو امپریس نہیں کرنا, بلکہ آپ نے خود بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جب فیصلہ کر لوں گا ڈیزائنر کو لینے کا تو کیا پھر میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا رہوں گا. تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور پروفیشنل میں کسی بھی فیلڈ میں لے لیجیے, جو پروفیشنل پروڈکٹ ہے اٹ ول آلویز اسٹینڈ آؤٹ, اٹ ول بی ڈفرینٹ, اٹ ول بی ہر لحاظ سے موسٹ سسٹینیبل ہوگی اگر ہم اس کو ایک شوقیہ کریں. لیکن شوقیہ بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی اچھی چیزیں کر لیتے ہیں, محنت سے غلطیاں کر کے سیکھ بھی لیتے ہیں. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ پروفیشنل کے پاس جانے سے آپ بہت سی چیزیں سسٹین کر لیتے ہیں, بجٹ کو اور بہت سی چیزوں کو بچا لیتے ہیں. ٹھیک, کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کام کیا ہو, کلائنٹ کو پسند نہ آیا ہو, یا بہت اریٹیٹ کرنے والا کلائنٹ اور دوبارہ سے پھر آپ کو اس کا کام کرنا پڑا؟
اچھا اس میں ایسا ہے کہ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کلائنٹ کو ڈیزائن پسند نہ آیا ہو. اگر کلائنٹ کے ساتھ آپ نے شروع میں ہی ایک اچھا ریلیشن شپ بنا لیا ہے, ہر چیز اس کی اویئرنیس کے ساتھ کی ہے, تو پھر نہیں ہوا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بتایا تھا اور جو بنا ہے اس کو کلائنٹ اس میں مطمئن نہیں ہوتا اور ہمیں ریویژن کرنی پڑتی ہے. اور ریویژن ہم کچھ 1 یا 2 دفعہ ریویژن کرنے سے ہمیں کوئی آر بھی نہیں ہے, ہم اس کو کر دیتے ہیں انٹل کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا. ہم اس چیز کو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کریں, ریوائز کریں. بٹ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کلائنٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے, تو وہاں پہ ایک اچھا ڈیزائنر اس کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اس کو کنونس کرتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ وجہ ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں ہم مڈل گراؤنڈ پہ کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے, چیزیں چل جاتی ہیں. اب تک کہ آپ کی جرنی میں تقریباً آپ نے 10 سال کہا کہ آپ کو اس فیلڈ میں ہو گئے, کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا یا جو آج بھی ہیں کچھ ایشوز مارکیٹ کی طرف سے یا کلائنٹ کی طرف سے؟ اس میں یہ ہے جی کہ ایک تو میں بات کروں گی وہی کہ بعض اوقات آپ جو آئیڈیا ہوتا ہے کلائنٹ وہ سمجھ نہیں پاتا, تو وہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ جو اسٹیج ہوتی ہے کہ کمیونیکیٹ کرنے میں ایٹ ٹائمس ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو وہ چیز اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اس کی اسپیس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اس نے وہ چیز کہیں پہ دیکھ لی ہوتی ہے, کسی کے آس پاس ہوتی ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ ایز اٹ از ہم اس کی کاپی کر لیں. تو یہ کلائنٹ کی ایک تو اس کو سمجھانا, کنونس کرنا کہ کاپی کرنا از ناٹ دا بیسٹ سولوشن. اگر آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ضروریات کو جو چیز سوٹ کرے گی اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بینگ فیمیل, چونکہ یہاں پہ جو ہمارے جو ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, ورکرز ہوتے ہیں, دے آر موسٹلی میل حضرات, وہاں پہ تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرنے میں ہو جاتا ہے مسئلہ, لیبر کے ساتھ تھوڑا سا ان کو بتانے میں, ٹائم لائن کو پورا کرنے میں, تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں. اور چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری امپورٹس کا بھی کافی مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے کوئی چیز ڈیزائن کی ہو, وہ ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملتی, اور مارکیٹ میں مل بھی جائے تو اس کی کوانٹٹی پوری نہیں ہوتی. تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہمیں بیک اپ پلان آلویز اپنے مائنڈ میں ریڈی رکھنا ہوتا ہے. اور جو ہم بعض اوقات کلائنٹ کو نہیں بھی بتاتے ہیں, بٹ ہمارے پاس ایک بیک اپ پلان ہر چیز کا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہم نے فار ایگزامپل کوئی ٹائل پسند کی ہے, وہ ٹائل جس دن ہم نے پسند کی ہے اس دن اویلیبل تھی, اور نیکسٹ ڈے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹائل اب نہیں ہے اویلیبل اور امپورٹ نہیں ہوگی. تو اس طرح سے ہم کافی مسائل ہمیں آتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک اچھا ڈیزائنر یہ ہے کہ ان مسائل کے اندر سے اپنا راستہ نکالے اور کوئی چیز بنائے. انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف رجحان کن کا زیادہ ہے, مرد حضرات یا پھر خواتین؟ آپ بھی یہ ایک تاثر یہ ہے کہ خواتین ہی انٹیریئر کے ساتھ ان کا تعلق ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. بہت سے مرد حضرات بھی ڈیزائننگ کو چونکہ سمجھتے ہیں اٹ از اے فنکشنل ورک. اٹ از لائک ایک میں انٹیریئر ڈیزائننگ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہوں کہ ایک فزیکل اینٹی ہے جس میں آپ نے روح ڈالنی ہے, اور وہ روح جو ہے وہ ڈیزائنر ہی اس میں ڈالتا ہے, کلرز کے تھرو, صوفہ کے تھرو, اور باقی مٹیریلز جو ایڈ کرنے ہوتے ہیں. تو میل جو کہ پروفیشنل ہیں, جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کا بھی اس چیز میں بہت زیادہ لگا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ریشو ایکول ہی ہے فیمیل اور میلز کی. میں نے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ لیڈیز ہی زیادہ اس چیز میں ان کا رجحان ہو, ناٹ لائک دیٹ. اچھا, کوئی اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, اس شعبے کی طرف, انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف, تو کیا آپ انہیں سجیسٹ کیا کرتی ہیں کہ وہ کہاں سے آغاز کریں؟ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایجوکیشن لیں اس سے ریلیٹڈ. اگر چاہے آپ کے اندر ہے بھی, آپ سمجھتے ہیں صلاحیت, تو کم از کم اگر آپ نے کوئی ڈگری نہیں لینی تو آپ کوئی کورس ضرور کر لیجئے اور اپنے آپ کو فلی اکوپ کیجئے, کیونکہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ استھیٹکس, اٹ از اباؤٹ ٹیکنیکلٹیز. آپ ڈرائنگ کتنی اچھی بنا لیتے ہیں, آپ ڈرائنگس کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں, آپ کتنی اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ کو پورا ایک کورس کر لینا چاہیے کسی بھی, میں کہتی ہوں کسی بھی شعبے میں. اگر آپ نے ایک بیوٹی پارلر میں میک اپ بھی کرنا ہے پروفیشنلی, تو آپ کے پاس اس کی کورس ہونا بہت ضروری ہے. چاہے آپ کے پاس آنکھ ہو, یہ تو ایڈیٹیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتیں ڈالی ہوئی ہیں. پہلے تو سیلف اویئرنیس لے کے آئیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ آیا کہ مجھے واقعی اس چیز میں میرا رجحان ہے, مجھے انٹرسٹ دیتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیشن ہے, تو اس کے لیے آپ ڈگری لے لیجئے, اس میں اپنے آپ کو پروفیشنل کر لیجئے, اور اس کے بعد پھر آپ جائیے اس فیلڈ میں. تو وہ جو کانفیڈنس ہے, وہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے, وہ بہت مختلف ہوگی کمپیئر ٹو دا پرسن جس کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے. ٹھیک. فائنینشیل لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹیریئر ڈیزائننگ کا یہ شعبہ کیسے ہے؟
اب تو جی فائنینشلی بھی چونکہ اٹ از ناٹ اونلی ڈیزائننگ سے اگر آپ کنسٹرکشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو اگر فائنینشلی یو آر اے ویل آف پرسن اف یو آر اے ڈیزائنر. اگر آپ اچھا آپ کی سروسز اچھی ہیں تو آپ ایک اچھا کریئر یہاں سے بلڈ کر سکتے ہیں ڈیزائننگ سے, انٹیریئر ڈیزائننگ سے. کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ وہ اس لیے بھی انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر نہیں کرتے کہ وہ بہت مہنگے, ان کی فیسز بہت زیادہ ہوتی, تو یہ سچ ہے؟ دیکھیں فیسز یہ بھی ایک تاثر ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ جب آپ نے ایک پروفیشنل کو ہائر کیا ہے اور اس کو آپ نے فیس دی ہے تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو ایسی جگہ پہ پیسے ویسٹ کرنے سے بچا دے گا جو آپ خود سے تو کریں گے اور اس سے غلطی کر کے دوبارہ آپ اس کو ری انویسٹ کریں گے یا دوبارہ سے ایک نئی چیز پرچیز کریں گے. تو ایک پروفیشنل ڈیزائنر, انٹیریئر ڈیزائنر کی ایک دفعہ کی فیس دے دینے سے پہلے اس کی جو کنسلٹنسی جو اس کی ہے اس کو ادا کر دینے سے وہ آپ کو ایسا پلان بنا کے دے گا جس میں آپ تجربات نہیں کریں گے, تجربے نہیں کریں گے, اور آپ کے جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس میں غلطی کا کم امکان ہوگا, اور جو پیسے آپ نے ویسٹ کرنے تھے وہ آپ نے اپنے ڈیزائنر کو دے دیا اور ڈیزائنر نے آپ کو آپ کا پلان دے دیا. سو اٹ ہیز اے بیک گراؤنڈ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ. آپ انڈرسٹینڈ اگر کرتے ہیں اس چیز کو کہ اگر میں جو اس کی فیس ہے میں ادا کر رہا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ ہی ہوگا, پھر سب کی میرا خیال ہے جیب اجازت دے دیتی ہے ونس دے آر کنونسڈ کہ ہم ان کو جب پیسے دیں گے تو اس کے بدلے میں ہم لوگ کس طرح کی پروڈکٹ ہمیں ملے گی اور ہمارے کس طرح کا بنے گا جو روم ہے اور بلڈنگ ہے. ٹھیک. اچھا ارم, اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے یا لیگ پولنگ کا ایک سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اوور ٹیک بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. کیا انٹیریئر ڈیزائننگ میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اس شعبے میں بھی لوگوں کا یہ ایک رویہ ہے؟ میں تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس کروں گی آپ کے ساتھ شیئر. میں سمجھتی ہوں آپ خود اگر ایسے نہیں ہیں تو آپ کو ایسے لوگ بھی نہیں ملتے. میں بہت خوشی کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ ہماری پاکستانی وومن آف آرکیٹیکچر پاکستان کی پوری ایک کمیونٹی ہے. ہم وہاں پہ ایک دوسرے کو پرموٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. اگر ایسا ہے بھی تو میں نے کبھی اس کو اتنی توجہ نہیں دی ہے. جب آپ اپنے کام میں ماہر ہیں, جب آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کا توکل ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملے گا اور جو کسی اور کی قسمت میں ہے وہ کسی اور کو ملے گا, تو میرا نہیں خیال کہ کمپیٹیٹیو اس طرح کے ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے. لیکن ایک ہیلدی کمپٹیشن ضرور ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور ڈیزائنر بہت محنت کے ساتھ کوئی بہت اچھی پروڈکٹ دے رہا ہے اور وہ ساری اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو ایک اچھی انسپریشن ضرور لی جا سکتی ہے, اور اس سے آپ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ, ہیلدی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بلڈ ہوتا ہے جس کے سے ہر کسی کا کام امپروو ہوتا ہے. تو ایسا ضرور ہے. ہم لوگ ڈیزائنر دیکھتے ہیں کہ کون اچھا کام کر رہا ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو اس چیز کے لیے ہم اس کو دیتے ہیں, اس چیز کا بھی اپریسیشن دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہ دوں گی کہ بس دیکھیں یہ آپ جب یہ سمجھ آئیں گے کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کی ویلیو, اس کی جو روحانی ویلیو ہے, جو اس کی اسپرچول ویلیو ہے, اس پہ اگر آپ کام کریں. صرف بلڈنگ بنوا لینے سے آپ وہ والا مزہ نہیں حاصل کر پائیں گے اس بلڈنگ میں رہتے ہوئے. وہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لائف امپروو نہیں ہوگا جو اس میں روح ڈالنے سے ہوگا. اور روح ڈالنے کے لیے اگر آپ پروفیشنل کی ہیلپ لیں, اس پروفیشنل کے پاس انیشیل میٹنگ ایک دفعہ ضرور کریں, جا کے اپنا سارا پلان ڈسکس کریں, اپنے اوپنلی اپنے بجٹ کو بھی ڈسکس کریں, اور اس کے بعد پھر آپ انٹیریئر کروائیں گھر کا. بہت شکریہ ارم, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. یہ ناظرین ہم انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں. اگر کہیں لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ڈیزائنر بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ چارج کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ وہ کام جو آپ کسی اناڑی سے 10 دفعہ کروائیں گے اور بار بار اپنا بجٹ جو ہے وہ یا تو بڑھے گا, جب ویسٹ ہوگا, تو اس سے بہتر ایک پروفیشنل ہائر کر لیں, کام بھی اچھا اور آپ کے پیسے بھی سیو ہوں گے. بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد ایک اور ٹاپک ہے, وہ بھی بہت اہم ہے, آپ کی صحت کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آپ کی صحت کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے طبی ماہرین ہیں, اور اکثر ہمارے جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی طب کے پاس ہی جانا ہے, اور جو دیسی طریقے سے علاج کرتا ہو انہی سے ہم نے علاج کروانا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے.
جلدی سے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آیا یہ طب یونانی کیا ہے اور یہ کس طرح سے اس سے علاج جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی طبی ماہر اختر صدیقی صاحب۔ السلام علیکم اختر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اختر صاحب سب سے پہلے تو ڈیفائن کر دیں کہ یہ طب یونانی کیا ہے اور اس کے ہماری صحت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا اثرات ہیں؟ اصل میں جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے نا، تو اس کے خوراک کے پروسیس کے ساتھ ہی اس کے علاج کا پروسیس بھی سٹارٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے اس وقت کوئی جدت تو تھی نہیں، کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے، تو کہیں ایکسیڈنٹلی انہیں کوئی چیزیں پتہ چلتی رہیں، کہیں کسی نے ویسے کوئی تجربہ کر لیا اس سے معلوم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پروسیس کے ساتھ چلتے چلتے یہ جڑی بوٹیوں کا سلسلہ، اور پھر یہ چلتے چلتے آگے پھر یہ طب کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے حوالے سے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی پودا سامنے آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ پودا کس کے لیے ہے، تو اگر وہ کہتے کہ جی یہ جڑی بوٹی ہے یا کوئی اس طرح کا ہے تو پھر وہ اس کو علاج کے لیے استعمال کراتے تھے، اور اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوتا تھا تو پھر وہ اس کو اس سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے۔ تو طب دراصل انسان کے اندر جو درجہ حرارت ہے، جو ٹھنڈک اور گرمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بلغم ہے اور خون ہے، یہ چار چیزوں پہ مشتمل ایک درجہ حرارت جو انسان کے اندر کا ہے، دراصل اس کو جانچنے کا نام طب ہے۔ اچھا۔ اور یہ طب جو ہے انسان مختلف مراحل سے گزر کے جب یہ آیا ہے، تو یہ یونان میں اس لیے یہ کہ وہاں کے لوگ زیادہ اس چیز کی طرف بلیو کر رہے تھے، اس کو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ یونان کے حساب میں گریک کے لوگوں نے زیادہ یوز کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم تذکرہ کریں تو ان کی بیش بہا احادیث ایسی موجود ہیں جس میں انہوں نے مختلف معاملات پہ مختلف ڈائریکشنز دی ہیں، ہدایات دی ہیں، سمجھایا ہے، اور آپ اگر وہ اختیار کر لیں تو آپ کے لیے مسائل کم ہوں گے۔ صحیح۔ تو یہ ایک قدیم ترین ایک طریقہ علاج ہے، تو کیا آج بھی اس کی افادیت یا مانگ اتنی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی؟ دیکھیں، آج جب آپ کوئی اس کو سائنٹیفک طریقوں پہ جب کرنے لگتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے اندر ایک جوہر ہوتا ہے۔ جب آپ پرانے طریقوں میں جائیں نا تو وہ اور طریقے سے دستے اور دوری کے ذریعے جو وہ بنایا جاتا تھا، حمام کے ذریعے، اس میں اس کا جوہر موجود رہتا تھا۔ اب جو مشینیں آ گئی ہیں، آپ نے خود اگر کبھی کوئی دھنیا پیسی ہوں، مرچیں پیسی ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گرد و غبار سا اڑتا ہے جب آپ پیسنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح دوائیوں میں بھی وہ ایک خاص جوہر ہی ہوتا ہے جو آپ سائنٹیفک طریقوں پہ جب جاتے ہیں انہی جڑی بوٹیوں کو لینے کے لیے، تو آپ قیمتی جوہر جو ہے وہ آپ اڑا بیٹھتے ہیں۔ جبکہ طب جو ہے وہ اسی چیز پہ انحصار کر رہی ہوتی ہے کہ جو اصل ماخذ ہے اس کا، جو اصل چیز ہے، وہ جوہر نہ اڑ سکے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ حکماء کے پاس اس حوالے سے جو شاگرد بھی آتے تھے تو وہ بھی بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ایک عام روٹین میں کوئی بندہ آیا انہوں نے کہا جی دوائی پیس کے دے دیں، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک ہر چیز کو کور کر کے، پھر اصل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے جسم کا درجہ حرارت ہے۔ اب اگر آپ کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ گرم ہے تو لازمی بات ہے مجھے برودت والی چیز دینی ہے، ٹھنڈک والی چیز دینی ہے، یوز کرنی ہے۔ اور اگر مزاج بہت ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈ والے کو ہم ٹھنڈ تو نہیں دے سکتے نا، تو پھر ہمیں وہ گرم چیز اس کے لیے سلیکٹ کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے اس کے جسم کا حصہ بن سکے۔ اب دیکھیں جو نبض بھی ہے وہ بھی درجہ حرارت پہ چل رہی ہے، بہت ساری قسمیں نبض کی بھی، اور ہر حکیم بھی حکیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ آپ نے پرانی مثالیں بھی سنی ہوئی ہیں کہ وہ کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا تو حکیم صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا بھئی کیا کھایا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی۔ تو اس نے آنکھیں چیک کرنا شروع کر دی، اس نے کہا درد میرے پیٹ میں ہے اور آپ آنکھیں چیک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو آپ جلی ہوئی روٹی کھاتے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے علاج کو سمجھنے کے لیے دراصل مریض کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ مریض کو سمجھے بغیر، اب دیکھیں نا، اب کوئی بندہ آتا ہے بٹھاتے ہیں، اب مریض آ کے بیٹھا ہے، اب اس کو ڈیل کیسے کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں یا حکیم صاحب ہیں، وہی الگ سے بیٹھے ہیں، موبائل چل رہا ہے،
وہ وہاں پہ انگلیاں ان کی پھر رہی ہیں، اچھا کیا ہوا، کیسے ہوا، اچھا 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 آپ کو یہ ہو رہا تھا، پھر کیا فیل کیا۔ اب وہ نبض والا جو ایک سسٹم ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ کسی حکیم کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے بھئی رات کیا ہوا، یہاں تک کہ اسے کل کے سارے دن میں جو کچھ بھی آپ نے یوز کیا ہے، آپ نے کھایا ہے پیا ہے، اس کو نبض کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اچھے حکماء کی نشانی بھی یہی ہے، اور اسی وجہ سے آج طب بڑی ضروری ہے کہ جہاں اب تھرمامیٹر نہیں ہوا کرتے تھے تو آپ اسی سے درجہ حرارت، آپ اپنی ماؤں کو دیکھ لیں، وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا دیتی تھی کہ آپ کو 102 پہ بخار ہے یا 100 پہ ہے یا 101 پہ ہے۔ اب آپ کو کتنا جو ہے دوائی کتنی یوز کرنی ہے، کب یوز کرنی ہے، تو وہ ایک مرلہ وار آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری طب کی وجہ سے۔ اچھا جہاں دیکھتے ہیں اختر صاحب کہ آج کل بہت ساری میڈیسن ایسی ہے جس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے، طب یونانی کہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ کتنا محفوظ ہے؟ دیکھیں مختلف چیزوں کے، جیسے میں نے کہا نا استعمال کی بات ہے، حکیم جب کوئی چیز استعمال کرا رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ درجہ حرارت کو یوٹیلائز کرتا ہے کسی بھی مریض کا، جب آپ درجہ حرارت کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی اس دوائی کا انحصار ہوتا ہے اور اس کے فائدہ یا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے وہ نقصان دہ ہے۔ ظاہری بات ہے آپ بہت زیادہ ٹھنڈی چیز کھا لیں گے تو نقصان کرے گی، بہت زیادہ گرم چیز کھا لیں گے تو نقصان کرے گی۔ اب اکثر لوگوں کو نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں مجھے بڑا پسینہ آتا ہے، پتہ نہیں ایسے بہہ رہا ہوتا ہے جیسے دریا بہہ رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سردیوں میں جو ہے نا خشک میوہ جات بہت زیادہ مقدار میں کھا چکا ہوتا ہے، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت چونکہ سردی کی وجہ سے وہ چیزیں باہر آ نہیں سکتی، تو جیسے وہ گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، تپش بڑھتی ہے، تو وہ ساری چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو پسینے کی شکل میں وہ بہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جتنا پسینہ آپ کا نکلے گا اتنا ہی آپ کا جسم پرفیکٹ اور فٹ رہے گا۔ ٹھیک، آج کل دیکھنے میں آئے کانسٹیپیشن یہ بیماری بڑی عام بن چکی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بھی بچوں کو سمجھا رہی ہوتی بیٹا خدا کے لیے پانی پی لو، پیچھے لے کے پھر رہی ہیں گلاس میں پانی بھر کے، لے لو بیٹا یہ کر لو وہ کر لو۔ اور دوسرا ہم جو مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، مقصد یہ کہ ہم تیل دار اجناس کو اس طریقے سے نہیں یوٹیلائز کر رہے بلکہ ہم تلی ہوئی چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم اپنی خوراک کو متوازن نہیں کر رہے۔ فرض کریں اگر صبح اپنے ناشتہ اچھا کر لیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ دوپہر بھی اسی طرح کھائیں، اس میں آپ تھوڑی کمی کر دیں، 1 روٹی کر دیں، 1.5 کر دیں، وہ لازمی ہے کہ 3 روٹیاں پھر کھا لینی ہیں۔ تو یہ جو اعتدال ہے ہر چیز کا، دراصل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مرض بھی جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ طب یونانی میں کانسٹیپیشن کا کوئی مستقل حل موجود ہے؟ ہاں بہت سارے حل ہیں۔ دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ بہت زیادہ پانی پئیں، جتنا آپ پانی پئیں گے اتنا آپ فائدے میں رہیں گے۔ دراصل طب یونانی جو ہے نا ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں علاج سے زیادہ پرہیز مست ہے۔ اور پرہیز کیسے کہ آپ کو اگر یہ قبض فیل ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی چیز فیل ہو رہی ہے تو آپ چاول کم کر دیں، چاول مت کھائیں، آپ دودھ دہی کا استعمال بڑھا دیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اسی طرح جو بڑا گوشت کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض میں زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو بھی بچنا چاہیے۔ تیسرا سب سے جو خطرناک چیز اس میں ہوتی ہے نا، وہ اس پہ پیدا کرنے کی وجہ بنتی ہے، وہ ہے سرخ مرچ۔ چونکہ سرخ مرچ ہم صحیح طور پہ پیستے نہیں ہیں، اچھی چیز مل نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی خواتین کو وہ خود مسالہ جو ہے وہ کوٹ چھان کے رکھا کرتی تھی اور بنا کے رکھا کرتی تھی۔ وہ کیوں بناتی تھی؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو باہر سے جب ہم کوئی مرچ کو پسوائیں گے تو لازمی بات ہے وہ پیسنے والے نے کچھ پہلے کچھ اور بھی تو پیسا ہوگا، اور اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ پہلے اس کو صاف کریں پھر وہ اس میں وہ چیز ڈالیں اور پھر آپ کو بنا کے دیں۔ تو اسی وجہ سے وہ مختلف جوہر جب مل کے آتے ہیں تو وہ مرچ کی جو اصل خاصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ الٹا آپ کو فائدہ دینے کے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو بواسیر ہو رہی ہے۔ پھر بواسیر کے بھی کئی قسمیں ہیں، آپ کے انگلیوں میں بھی بواسیر ہو سکتی ہے، یہ جو خارش آپ کرتے رہتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں بھی اکثر خارش لوگوں کو ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بواسیر ہے۔ اسی طرح جو ہے خونی بھی ہوتی ہے، بادی بھی ہوتی ہے، پخانہ جو ہے وہ پوری طرح نہیں آ پاتا۔ تو یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی چیزوں میں نا
ایسی چیزیں زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہمارے معدے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اسی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو کیا علاج، جیسے آپ نے پائلز کی بات کی اور بہت ہی پرانی کانسٹیپیشن ہے تو وہ اس میں تبدیل ہو جاتی، تو اس کا کوئی پرماننٹ علاج ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یاد رکھیں صرف قبض جو ہے وہ صرف پانی کم پینے یا گوشت یا چاول یا سرخ مرچ کھانے سے ہی نہیں ہوتی، یہ اس کے پیچھے کوئی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور کینسر کا پیشنٹ بھی اس کو بھی قبض ہو سکتی ہے، اسی طرح اور بڑی بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس کے تشخیص بڑی مسٹ ہے کہ آیا یہ جو آپ کو بیماری ہوئی ہے اس کے پس منظر میں تھا کیا، اس کی اصل بیسک کاز کیا ہے، اس کے بعد پھر جا کے ہم علاج کرتے ہیں، اور علاج اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر سخت سے سخت قبض بھی ہو اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچا دودھ 1 گلاس پی لیں، اس کو آپ ابالیں نہیں، صحیح، تو وہ قبض کو بالکل ختم کر دے گا، اس کی وہ حدت کو اڑا کے رکھ دے گا وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں طب میں موجود ہیں، جیسے میں اب اصل میں نا طب آپ کو سکھاتی ہے چیزوں کو سمجھنا، جیسے اگر آپ بادام لیں، اس کا جو پیلا ورق ہے اگر اس کے ساتھ آپ کھائیں تو یہ بادام گرم ہے، اور اگر آپ پیلا ورق اتار کے کھائیں تو یہ ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسبگول کا چھلکا ہے، ٹھیک ہے، اگر موشن لگے ہوئے ہیں تو وہ روکے گا، ثابت ہے تو وہ لائے گا۔ تو اسی طرح ملٹھی ہے، اوپر والا ورق اگر آپ ساتھ کھائیں گے تو آپ کو کھانسی آئے گی، اور اگر اندر والا خالی گودا کھائیں گے تو کھانسی آپ کی ختم ہوگی۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم خود گھر میں کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم نے طریقہ کار کیا کر لیا ہے، بس تھوڑی سی حرارت ہوئی نہیں اور ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے 8-10 قسم کی گولیاں کیپسول تھما دیے کہ چلو کوئی تو تیر بہدف جا کے ٹکے گا اور مرض ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مرض یاد رکھے، پھر ہمارا سب سے بڑا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، مشینیں بھی، آپ ظاہر بات ہے جب یہ کیمرہ مین، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کیمرہ آپ کام کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کی اوور ہالنگ بھی کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کے سارے پرزے چیک کرتے ہیں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی یہ بھی ایک مشینری کی طرح ہے، کم از کم 1 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد کم از کم بندہ چیک تو کرائے پورے جسم کو کہ آیا کون سا معاملہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ پھر ہم ساری چیزوں کی سلیکشن بڑے مزے سے کر لیتے ہیں، لیکن اپنے علاج کے لیے ہم صرف چند پیسے بچانے کے لیے اچھے حکیم کے پاس جانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اچھے نباز کے پاس نہیں جاتے ہم۔ عجیب بات تو یہ ہے سوشل میڈیا سارا حکیم بنا ہوا ہے، تو ہم نے وہاں سے پڑھا اور جا کے آزما لیا۔ خدا کے بندے، یہ صحت ہے، اور صحت کے ساتھ تو کم از کم نہیں ایکسپیریمنٹ نہ کریں۔ آج کل ایک اور بڑا ایشو سٹمک کا ایشو بہت جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے، تو اس کا طب میں کیا علاج اور کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ مسائل یا ایشو ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں اصل میں نا معدے کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوراک کو، اپنی ٹائمنگ کو پوری طرح ایڈجسٹ نہیں کرتے۔ اب اگر آپ پرانے بزرگوں کو دیکھیں، میرے والد صاحب تھے، ہم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ دوپہر کا جو انہوں نے ٹائم اپنا طے کر رکھا ہے نا، مجال ہے جو ہماری ماں اس سے ادھر ادھر ہو سکتی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جگہ خطاب کے لیے جا رہے ہیں، کسی جگہ دورے پہ جا رہے ہیں، یقین کریں اگر ان کی ٹائمنگ کھانے کی ہو گئی ہے نا، وہ گاڑی سے اتر گئے ہیں، پہلے انہوں نے وہ ٹائمنگ بھی کھانا کھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو اصول ہے معدے کا، وہ آپ کا وقت پہ کھانا کھانا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کو بالکل مکمل بھوک لگی ہو، جب آپ دیکھیں نا اس کے بعد آپ کا چارہ نہیں ہے، آپ کچھ کھائے بغیر، تب آپ کھانا کھائیں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اب بھی آپ کی بھوک باقی ہو تو آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ پانی پہلے پئیں یا درمیان میں پئیں۔ یہ جو اینڈ والے ہم پانی پیتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ گیس بناتا ہے، اور گیس جب بنتی ہے تو آپ کو میں اس میں مزید یہ بتاؤں کہ اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ خون گاڑھا نہیں ہو پاتا، چیزوں کو ہم سنبھال نہیں پاتے۔ جب چیزیں ہم سنبھال نہیں پائیں گے تو اس طرح کے معاملات پھر زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو معدہ بیسیکلی بے اعتدالیوں کا نام ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ اگر معدہ ٹھیک ہو نہ سمجھو انسان بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کو بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یاد رکھیں، رات کے وقت جو آپ غذا یوز کرتے ہیں اس میں خاص اہتمام ہونا چاہیے، خاص خیال ہونا چاہیے، 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔
ایک تو اگر کوئی پراٹھے کا شوقین ہے رات کو نہ کھائے وہ، صحیح، بہت زیادہ یعنی تیل میں تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے۔ اگر کسی نے ینگ رہنا ہے، سمارٹ رہنا ہے، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ بے شک جو ہے وہ مٹن نہیں کھا سکتا، بیف نہیں کھا سکتا، بے شک وہ مرغی کا گوشت کھا لے مگر بھنا ہوا کھائے، صحیح، اور اس کو صحیح پکا ہونا چاہیے انگاروں پہ، بجائے اس کے کہ وہ تلا ہوا ہو۔ جتنا بھنا ہوا گوشت آپ کو فائدہ دیتا ہے، اچھے بھنے ہوئے چنے آپ کو فائدے دیتے ہیں۔ آپ بزرگوں کو دیکھ لیں، ان کے جو ہے نا مرتبان میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھرے ہوتے تھے چنے سے، کیونکہ یہ چنا دراصل اور بہت ساری غذاؤں سے دی بیسٹ جو ہے نا وہ ڈائٹ ہے۔ اگر کوئی اس کو کسی کو فائدہ ہونے لگ جائے تو میدا جب خراب ہو جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر ایک ٹائم اس نے کھانا کھایا ہے تو دوسرے ٹائم کو وہ وقفہ دے دے، اسکپ کر دے، اسکپ کر دے، اس کی بجائے وہ شام کا کھانا ذرا بر وقت کھا لے مگر اس کے درمیان تھوڑا وقفہ لے لے، ٹھیک ہے، اسٹمک کو تھوڑا خالی ہاں چھوڑے، اس کو ٹھنڈا رکھے، تھوڑا سا اس کو ریلیکس ہونے دے۔ اور میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں کہ معدے کی خرابی کی ایک وجہ نیند کم کرنا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کا پراپر خیال نہیں رکھتے، اچھے انداز سے نیند نہیں لیتے، یاد رکھیں ان کے بال بھی اسی وجہ سے نہیں سنورتے۔ یہ صبح صبح جو جھاڑ کھنڈال بنے ہوتے ہیں اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم رات کو نیند پراپر نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو ناشتے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، تو ماں باپ کے لیے بھی عذاب بنے ہوتے ہیں بچے۔ مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر صاحب آگے رمضان شریف آنے والا ہے اور یہ ہم جو معدے کے امراض کی بات کر رہے ہیں یہ بڑھ جائیں گے، یعنی کہ فوڈ پوائزننگ کے بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کا خیال کیسے رکھیں؟ ویسے پہلے تو رمضان جیسے آنے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کو بھی وہ ایسے کپڑے باندھنے شروع ہو جائیں گی، مرد جتنے ہیں وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے لگ جائیں گے، پہلے سے ہی وہ اشارے دینے لگ جائیں گے بھئی اس دفعہ رمضان ہم تو نہیں وہ کر رہے، ہم تو بیمار ہیں، روزے نہیں ہم سے نہیں روزے رکھے جاتے، ٹھیک ہے، یہ پہلے تو وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں جاتی ہے معدے کی بات، اگر ہم نے رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو ہمیں اصل میں ہماری عجیب المیہ ہے نا، ہم نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے، اور جب کھانا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں ظاہری بات ہے کہ پھر واٹر کینن منگوانی پڑے گی، وہ واٹر گن جو ہوتی ہے پانی والی، پھر وہ ماری جائے تو شاید وہ چھوڑے، ورنہ اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اور آپ اگر سحری کر رہے ہیں تو آپ اگر سالن کے ساتھ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو پانی پہلے پی لینا چاہیے کچھ دیر پہلے، اور اس کے بعد آپ سالن کے ساتھ کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، اس کے بعد اس کے ساتھ روزہ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر دہی مل جائے وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، اور وہ یوز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سحری ہوتی ہے اور کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا چہل قدمی کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد جا کے آپ سو گئے، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا نقصان بنتا ہے۔ اور جب آپ افطاری کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑا امتحان ہوتا ہے، سب سے بڑا امتحان، کہ کوئی پاس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، سب چیز میرے پاس بھی ہو، تو ادھر سے سموسہ جا رہا ہے، ادھر سے پکوڑا جا رہا ہے، ساتھ کھجور جا رہی ہے، اوپر سے شربت بھی مکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں سالن کی بوٹی بھی کہیں سے اگر کوئی کباب پڑا ہے تو وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ تو یہ جو مکسنگ ہم کر رہے ہیں تو مکسنگ کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے، تو ہمیں ہر طریقے سے اعتدال سے رہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام بس یہی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، ٹھیک ہے، اور کھانے کو دیکھ کے زندہ نہ رہیں، اور اگر آپ اعتدال میں رہیں گے آپ کی خوراک بہتر ہوگی۔ اپنی ایک تعین کر لیں کہ آپ ہفتے میں آپ نے کیا کیا کھانا ہے اور کس کس حد تک کھانا ہے، اس کا ایک چارٹ بنا لیں، پھر اس کے مطابق آپ ہر ہفتہ بدل بدل کے کھائیں، خوراک ایک جیسی مت کھائیں، بدل بدل کے کھائیں۔ اللہ نے ہر نعمت میں وٹامن رکھے۔ بے شک، بہت شکریہ اختر صاحب، وقت دیا آپ نے۔ یقیناً ناظرین، صحت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال ہم نے خود ہی رکھنا ہے، کہیں نہ کہیں ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں جس کا ازالہ بعد میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ جانے تو جہاں صحت کا خیال رکھیں، اچھی ڈائٹ لیں تاکہ آپ کی دن بھر کی روٹین، آپ کی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہو اور تمام تر کام آپ بخوبی طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔